रात सुन बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है और बहुत बड़ी खबर भी है, और उसके साथ साथ कुल्हाड़ा चलाया है FIA ने, वो भी एक बड़ी खबर है, लेकिन उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूंगा। जो बड़ी खबर है वो है मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अंदर से नवाज शरीफ साहब ने आज बैठक लगाई थी मॉडल टाउन में, अपनी पूरी की पूरी लीडरशिप को साथ बिठाया, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर मीडिया को जारी किया अपना मंशूर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं थे, लेकिन सवाल जवाब से हटकर एक नशस्त हुई, यानी एक होता है रस्मी सी गुफ्तगू से हटकर एक नशस्त हुई खाने की टेबल पर नवाज शरीफ साहब की। वहाँ नवाज शरीफ साहब का मूड क्या था, नवाज शरीफ साहब किस अपना कंडीशन में थे सियासी तौर पर, और मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, वो सारी गपशप उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू जो हुई वहाँ पर हुई। वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद थे उनसे फिर गपशप लगाई हमने और पूछा कि अंदर क्या क्या होता रहा। जो बड़ी खबर मेरे पास, यानी जो मेरे लिए और वैसे भी पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर, लेकिन पहले वो जो एक माहौल था वहाँ का मॉडल टाउन में वो बड़ा दिलचस्प था। जो दोस्त गए उनसे मालूमात ली, मुझे भी मदऊ किया गया था। मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है सेक्टर इंफॉर्मेशन है पंजाब की अज़मा बुखारी साहबा, और कल उनका मुझे फ़ोन आया था। मैं हैदराबाद में था ज़ाहिर है, तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता था मुस्लिम लीग नून की उस तकरीब को, उसमें शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल मैंने शुक्रिया के साथ उनको अपनी पोजीशन बता दी और माजरत भी कर ली कि मैं नहीं हाजिर हो सकूँगा वहाँ पर। लेकिन फिर ज़ाहिर है सहाफ़ी फिर एक बड़ा इवेंट हो रहा हो तो उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकता, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। तो मैंने फिर अपने सारे दोस्तों से वो जो कुछ वहाँ पर हुआ, बाकी तो गुफ्तगू जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की, उनके बाकी साथियों ने जो मुख्तलिफ शोबाजात के एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ पर थे जिन्होंने मंशूर बनाया है, चाहे इरफान सिद्दीकी साहब हो, चाहे एहसन इकबाल साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे दीगर हो, उन्होंने अपनी अपनी गुफ्तगू की। लेकिन नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू वो ये थी कि जी मैं गिला करने नहीं आया, मैं यानी ये था कि वो माजी में फंस के नहीं रहना चाहता। मुल्क को जिस हालात में पहुंचाया गया है उस पर सवाल तो बनते हैं, लेकिन अब हमें आगे की तरफ देखना होगा। तो बहरहाल वो एक उनकी गुफ्तगू जो आप तक पहुंच गई है, उस पर ज़्यादा बात करने की मेरा ख्याल है कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। गुफ्तगू वो जो नवाज शरीफ साहब ने अच्छे मेज़बान के तौर पर हमेशा खाने की टेबल पर वो साफियों के साथ करते हैं, वो जो गुफ्तगू उनकी है उस पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं वो शेयर करूंगा। गुफ्तगू से ज़्यादा वो माहौल इम्पॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब जो पिछले कुछ दिनों से सवालात की जद में थे, उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की कंडीशन क्या है, जहनी कंडीशन, यानी कितने परेशान, कितने उलझे हुए, कितने डिस्टर्ब हैं। हाफिजाबाद की तकरीर के बाद ये बातें होती रही, फिर उनकी हर तकरीर को लेकर डिबेट होती रही कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास तो कुछ कहने को है नहीं, ये क्या करने आते हैं, जलसे में खिताब क्यों करते हैं आकर, मतलब लोग ज़ाहिर है इस तरह के सवालात कर रहे थे। तो ज़ाहिर सारी चीज़ें ज़हन में थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि सहाफ़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन जो है जलावतनी ख़त्म होने के बाद इस लेवल का पहला इंटरेक्शन था। बंद कमरे में ऑफ द रिकॉर्ड चंद सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू होती होगी, लेकिन इतने बड़े तादाद में सहाफ़ी वहाँ हो और उनके साथ फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की गपशप और वहाँ का माहौल, क्योंकि सवाल तो हमारे जहन में भी थे कि मियाँ साहब मतलब ज़ाहिर है 4 साल की जलावतनी में जेल में थे, तो शरीक हयात का इंतकाल हो जाना, और फिर जलावतनी में थे तो वालदा का इंतकाल हो जाना, और फिर वालदा को अपना उनको कंधा भी ना दे पाए, तो एक इंसान रह जाता है। तो वो चीज़ें थी, फिर बीमारी, इतनी शदीद बीमारी, फिर यहाँ जेल में जिस तरह उन्होंने एक क्या कहते हैं मौत के मुंह से निकल कर वो बाहर गए या बाहर भेजे गए, सारी चीज़ें थी। तो किस तरह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने साफियों को किस तरह फेस किया, किस तरह चीज़ें, तो वो चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा ये कि वो जो मंशूर दे रहे हैं वो मतलब समझ रहे हैं कि उस पर अमल कर पाएंगे। तो जहाँ वहाँ जो दोस्त थे उनसे, चंद दोस्तों से जो बंबू शंबू बाहर के मैंने मालूमात ली है, एक तो ये है कि मईशत कैसे बहाल होगी ये वो बता नहीं रहे।
انہوں نے ان سے پوچھا گیا بار بار کہ جی یہ جو آپ نے منشور میں اتنے بڑے بڑے وعدے کر لیے یہ تو براہ راست معیشت کے ساتھ جڑے ہیں نا، جب معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر آپ لوگوں کو کچھ دے پائیں گے، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو کیا دیں گے؟ وعدے تو کر رہے ہیں آپ، پورے کیسے کریں گے؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس پروگرام کیا ہے؟ تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف ہاتھ کھڑا کیا، ہے نا اللہ ہے نا، تو انہوں نے بتایا نہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنا گرنا بتانا چاہتے ہوں کہ کہیں ان کے سیاسی مخالفین وہ گرنا سیکھ جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، 4 بار 3 بار کی وزیر اعظم، 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بالکل خالی ذہن کے ساتھ تو یہ وعدے نہیں کر رہے کہ جی میں آؤں گا تو سبسڈی بھی دوں گا بجلی پر، اور میں نے مطلب کوئی پلان تو ان کا ہوگا، تعلیم بھی مفت دوں گا، صحت بھی مفت دوں گا، موٹر ویز بناؤں گا، ہر شہر میں جا کر ایئرپورٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ سارا کچھ معیشت سے جڑا ہے تو ان کے ذہن میں کچھ تو ہوگا. تو بہرحال ایک چیز ہے. دوسری چیز جو مجھے پتا کہ وہ جو ان کی کنڈیشن کہ وہ الجھے ہوئے تھے تو وہ کیسے تھے. پہلے تو جلسوں میں تو الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جلسوں میں لوگوں سے کنیکٹڈ نہیں تھے میاں نواز شریف صاحب، یعنی بیٹھے ہوئے اسٹیج پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک ان کی جو ویڈیو ان کی تصویریں آئی اس طرح کی تھی. تو پھر سوال میں نے پوچھا کہ وہاں صحافیوں کے بیچوں بیچ نواز شریف صاحب کیسے تھے؟ تو کہا گیا کہ جی وہ تو بالکل ریلیکس تھے، نوراللہ صاحب گئے ہوئے تھے. ان سے میں نے پوچھا یہ سوال، وہ کین آبزرور اس طرح کی بات کو بڑا غور سے جائزہ لیتے ہیں اپنے وائبز نوراللہ والے نوراللہ صاحب. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو بڑے چل تھے، ریلیکس سے بالکل، کوئی ایسی مطلب ٹینشن والی ان کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی. ان سے سوال ہوا کہ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال آپ نکال لیں گے؟ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہاں تک پہنچے تو جو آگے مشکل آئے گی تو وہ بھی پار کر لیں گے، ہم چلنے دیں ذرا. یعنی وہ یہ سوچ کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جب اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر سب کو لے کر ساتھ چلیں گے اور آگے بڑھیں گے، آگے نکلیں گے. ان کے سامنے ایک تجربہ 2008 سے 2013 والا ہے کہ میجورٹی نہ ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ حکومت چلا بھی سکتے ہیں اور بڑے بڑے آئینی اصلاحات بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آپ کھینچا تانی میں نہ پڑے. تو اس کے لیے جو میرے پاس بڑی خبر ہے نا میں اب اس پر آتا ہوں. وہ بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے منشور میں یہ ہے کہ نیب یعنی قومی احتساب بیورو، آپ نے دیکھا نا مجرم کا نام تھانے میں لکھا ہوتا ہے فلاں اور فلاں اور فلاں المعروف فلاں. تو قومی احتساب بیورو یا احتساب کمیشن اور قومی احتساب بیورو، اس کا انہوں نے کہا میں خاتمہ کر دینا. نواز شریف صاحب نے کہا. اب یہ میرے لیے مطلب ایک اپنا بڑی خوشائند قسم کی اور بڑی خبر ہے. حیران کن نہیں ہے، سیاستدان سیکھتے ہیں اپنے تجربے سے. انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے پھر اس کو سامنے رکھ کر وہ پھر آگے چل کر جو ہے وہ اپنا بدل لیتے ہیں طریقہ. یہ سیاست میں ہوتا ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے. کہ آپ کل جس راستے پر گئے تھے وہاں پر کھائی تھی، آپ گر گئے تو وہاں سے بچ گئے، آپ دوبارہ واپس جا کر اسی راستے پر آپ نہیں جائیں گے. تو قومی احتساب بیورو ختم ہو جاتا 2018 ترمیم میں 2010-11 میں اگر میاں نواز شریف صاحب اس پر آمادہ ہو جاتے. اور پھر نواز شریف صاحب نے جو مشکل ترین دن دیکھے ہیں تو وہ مشکل ترین دن نواز شریف صاحب نہ دیکھتے لیکن انہوں نے دیکھے. تو اب انہوں نے اپنے تجربے کے ساتھ پھر اب آ کر انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ میثاق جمہوریت میں جو چیزیں سب سے امپورٹنٹ تھی، آئی ایس آئی کا سیاسی کردار ختم کرنا، آئی ایس آئی کو وزیر اعظم کے ماتحت کرنا، نیب کو ختم کرنا، 62-63 وہ جو صادق اور امین والا اس کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں. عدلیہ کو پارلیمنٹ کی اس میں دینا کہ ججز کا تقرر جو ہوگا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، ججز کا مواخذہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا. یہ وہ چیزیں تھیں جس میں میاں نواز شریف صاحب اڑ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہوگی. اور پھر ظاہر ہے جو جہاں اگر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا تو ان چیزوں پر پھر نہیں ہوئی قانون سازی، ترامی نہیں ہوئی. تو میاں نواز شریف صاحب نے خود یہ جو قومی احتساب بیورو ہے اس کا مشرف نے نام بدلا اور اس میں کچھ ترامیم کی تھی. جو اس کا اوریجنل ڈیزائن تھا
جس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 1997 سے 1999 کی حکومت کے دوران کیا تھا، قومی احتساب کمیشن کے نام پر یا احتساب کمیشن کے نام پر، اور اس میں احتساب کمشنر تھے، آپ کو یاد ہوگا، سیف الرحمان صاحب، سینیٹر سیف الرحمان، اور مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ کسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو سیاست سے باہر کریں، آصف زرداری کو جیل سے باہر نہ آنے دیں، پھر عجیب و غریب قسم کے طرح طرح کے مقدمات، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے ادوار میں اور مشرف کے دور میں مجموعی طور پر کچھ 14 سال آصف زرداری صاحب جیلوں میں رہے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جسٹس قیوم کی عدالت سے نااہل قرار دلوایا گیا تھا فون پر۔ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان کی حکومت ختم ہونی تھی اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، تو اس وقت بھی جب مسلم لیگ نون کے زعماء سے، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ سے سوال ہوتا تھا کہ کیا نیب کو ختم کیا جائے گا وعدے کے مطابق، تو انہوں نے کہا کیوں ختم کریں گے، ہم اپنا بھگت چکے ہیں مقدمات، ان کا سامنا ہم کر چکے ہیں، ہم جیلیں کاٹ کر آئے، اب ان کی باری ہے۔ تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے ذہن میں تھا کہ نیب ختم نہیں کریں گے۔ تاثر یہ تھا، سمجھایا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آ کر نیب کو ختم نہیں کریں گے، مگر میاں نواز شریف صاحب نے منشور میں نیب کے خاتمے کی جو ہے وہ کا وعدہ ڈال کر خوش کر دیا قوم کو کہ جی ٹھیک ہے، جو ماضی تھا وہ تھا، اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں نیب کو، اس کو ختم کر دیں۔ کیونکہ مشرف صاحب نے جو نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا قومی احتساب بیورو تھا، جس کو ظاہر میں نے بتایا کہ جس کا مقصد کیا تھا، پھر پرویز مشرف نے اس کو اپنا نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، مسلم لیگ نون کو توڑا، پیپلز پارٹی کو توڑا، اور پھر ایک مسلم لیگ قائد اعظم کی ایک عجیب و غریب قسم کی اس وقت وہ جو ہائیبریڈ اور سلیکٹڈ حکومت بنا دی، اور خود آرمی چیف بھی ہے، صدر بھی ہے، 3 ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، وہ سارا کچھ آئی ایس آئی اور نیب کے سر پر تھا۔ تو آئی ایس آئی والے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی 2008 کی حکومت آئی تھی تو 2 نوٹیفیکیشن ہوئے تھے، ایک تو ججز کو رہا کرو، انتظامی آرڈر ہوئے تھے، اور ایک یہ ہوا تھا کہ آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیا جائے گا۔ تو اس پر چودھری نثار علی خان جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، اور مسلم لیگ نون ساری ظاہر ہے ان کے ساتھ تھی کہ یہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اب چیز یہ ہے جس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سیاسی عمل چلتا رہے گا تو سیاستدان جو ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی بہتری کی طرف ایک اشارہ ہے واضح کہ ٹھیک ہے، ہم نے کیا، ایک دوسرے کا احتساب کیا۔ اب 62-63 والا معاملہ ہے، تو یہ جب نواز شریف صاحب سے سوال ہوا تھا، جب انکاری سے وہ اس کو خاتمے یا اس کو اصل شکل میں بحال کرنے کی جو اپنا تھا مسودہ تھا آئینی جو مجوزہ، اس پر جب ان سے ڈسکس ہوتے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ ختم نہیں کریں گے ہم۔ تو اس پر حامد نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ تو کیوں نہیں آپ 62 یہ کوئی صادق اور امین اور یہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو وہ جو کرپٹ لوگ ہیں نا وہ ڈرتے ہیں نا، میرا دامن صاف ہے تو میں کیوں ختم کروں اس کو۔ پھر اسی شک کے اندر نواز شریف صاحب تاحیات نائل کر دیے گئے، اب تو خیر ان کی بحال ہوگی تاحیات نائل ہی، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یار یہ چیزیں جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے، تو اگر میں اپنے مخالفین کو آج رگڑنے کے لیے ان کو رکھوں گا تو پھر کل کو میں رگڑا جاؤں گا۔ بجائے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج پشاور میں جلسہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس نے بھٹو شہید کی بیٹی کے اوپر مقدمات کیے، ظلم ڈھائے، ان کی اپنی بیٹی پر مقدمات بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئی، آج جو ہم کریں گے کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے سبق جو سیاستدان سیکھتے ہیں۔ عمران خان سیاستدان نہیں، ہٹ درد اس لیے وہ نہیں سیکھتے۔ تو جو منشور مسلم لیگ نون کا، اس میں معاشی پلان، اس میں تعلیم، آئی ٹی وغیرہ سارا کچھ ایک سائڈ پر، اس میں یہ والا وعدہ ایک سائڈ پر، اگر اس پر مسلم لیگ نون عمل کرے گی تو یقیناً پاکستان میں بہتری آئے گی، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کبھی ایسے کے ذریعے کروائی جاتی تھی، کبھی نیب کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔
تو اس کا اگر ان کا وہ کردار اپنے آئینی دائرے کے اندر محدود کر لیا جائے، اگر احتساب کے لیے کوئی ایسے ادارے ہوں جو پراپر ایک کسی اس میں بھی ہو نا، جن کی پوچھ گچھ بھی ہو، احتساب بھی ہو، یعنی احتساب کرنے والوں کا کوئی احتساب ہی نہیں کر سکتا. کس نے کیا ہے جاوید اقبال کا احتساب؟ جو مطلب ہیرس کرتے رہے وقتوں کو. تو بہرحال یہ بہت اچھی چیز ہے مسلم لیگ نون کے منشور میں، یہ خوشخبری ہے. اگر آگے چل کر سیاسی جماعتیں اس میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گی، یا اگر مسلم لیگ نون اب حکومت میں نہیں بھی آتی، کسی اور کی حکومت بھی ہوتی ہے، تو بھی وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ڈیمانڈ کرے گی جی اس کو ختم کریں. اور پھر اس وقت کی حکومت جو بھی ہوگی 8 فروری کے بعد جو بنے گی تو وہ اس پر عمل کرے گی. تو ملک اور قوم کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہوگی، خوشائن چیز ہوگی. اگلے بلاگ میں FIA جو کڑاڑا چلا دیا ہے چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے یا چیف جسٹس کے فیصلوں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف، اس پر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.